बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका उन्वान है पीर और आले पीर का एहतराम। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अज़ीज़ान मोहतरम, मुरीदों के लिए मुर्शिद का मकाम दुनियाए मोहब्बत में हर मकाम से बड़ा है। मुरीद सादिक निगाहे अकीदत से जब सूरत मुर्शिद देखता है तो उस सूरत में सरवरे कायनात हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदारे मुक़द्दस अता होता है। पीर वो आईना है जिस आईने में अहले निस्बत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल का मुआयना कर सकते हैं। हयातुन नबी को निस्बत की आंख से देख सकते हैं। पीर वो आईना होता है जिसमें अक्से इलाहिया बेहिजाब नजर आता है। कोई भी मुरीद अपने पीर का एहसान कभी नहीं चुका सकता। अगर मुरीद अपनी चमड़ी उधेड़ कर उसके जूते सिलवाए और पीर को पहनाए तब भी कम है, क्योंकि जो दौलत उज़्मा पीर अता करता है वो दौलत उज़्मा दुनिया में कोई अता नहीं कर सकता जो मुर्शिदे कामिल अता करता है। वो हर चीज जिससे मुर्शिदे कामिल को मुनासिबत है वो हर चीज मुरीद के लिए कीमती हो जाती है, नायाब हो जाती है। जैसे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जूतियां अपने सर पे रखी और कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताजवर अब हूं। तो अंदाजा लगाइए कि निस्बते पीर कितनी कीमती हैं। पीर का एहतराम बखूबी इस वाक़ये से समझा जा सकता है, क्योंकि पीर जो होता है हमारी रूह को यानी मुरीदों की रूह को जिंदगी अता करता है, मुर्दा दिल को जिलाता है। दुनिया भर की किताबें जो काम नहीं कर सकती वो मुर्शिदे कामिल की अदना सी नजर काम कर जाती है, क्योंकि निगाह मुर्शिद में निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पोशीदा है और निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में निगाह इलाही है, यानी अल्लाह की नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र में पोशीदा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र मुर्शिद की नज़र में पोशीदा है। अहले अकीदत पीर की औलाद को अहले बैत का मकाम देते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बैत घर को कहा जाता है और अहल यानी लोग, घर वाले लोग। लेकिन ये बात सुनने में कितनी भी कड़वी लगे,
کہ اہل بیت اطہار کا مقام دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا۔ اہل بیت ہیں، یہ مریدوں کی عقیدت ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، اچھی بات ہے، لیکن آل ہونا کافی نہیں۔ بے شک قابل احترام ہے مرشد کی اولادیں اگر ان میں مرشد کے اوصاف پائے جائیں، کیونکہ وارث وہ ہوتا ہے جو اپنی وراثت جانتا ہے، اور ایک ولی کی وراثت ہوتی ہے عالم روحانیت، روحانی سلطنت۔ اب روحانی سلطنت کے بادشاہ کا صاحبزادہ بھی اپنی وراثت سے واقف چاہیے۔ اگر واقعی مرشد کامل کی صفت ان کے اولاد میں ہیں تو بے شک وہ جانشین حق ہے، لیکن مرشد کی صفت اگر اولاد میں نہیں ہے تو وہ صرف لائق احترام ہیں۔ مریدوں پر ایسی اولادوں کا احترام لازم ہے، اتباع نہیں، کیونکہ اتباع صرف اپنے پیر کی یعنی اپنے یار کی جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر وارث یار کا آئینہ ہو، یعنی تمام جھلکیاں یار کی وارث میں موجود ہوں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جانشین حق ہے، جانشین حق ہے، جانشین حق ہے۔ بات اگر حق پہ آ جائے تو ایک ولی کی آل کی بات ہی کیا، ایک نبی کی آل بھی محروم ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا مثال بن کر قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صاحبزادہ مثال بن کر قرآن کریم میں موجود ہیں، پھر اس نبی کے اولاد کو کیا کہیے؟ تو اگر مرشد کی اولاد اس کے مثل ہو پھر بھی مریدوں پر فرض ہے کہ وہ احترام کی نظر سے دیکھیں اور درگزر کریں۔ اہل بیت اطہار ہے، لہذا ان سے کسی کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ آئیے چھوٹا سا واقعہ اہل بیت اطہار کا سنا دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کو حضرت امیر معاویہ نے دعوت دی اپنے دربار میں، اور دروازے پر اس طرح سے جھالر لگائی کہ آنے والے کا سر جھکانا پڑے، یعنی ان کو جھکنا پڑے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ جب امام حسن علیہ السلام دروازے تک تشریف لے گئے تو قدرتاً وہ جھالر اٹھ گئی۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوئی، تمام دربار میں لوگ بھرے ہوئے تھے۔ باتیں ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ نے سونے چاندی اشرفیاں جو تشت میں بھرے ہوئے تھے امام حسن علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیے، اور کہا کہ دیکھو یہ خزانہ سب لے لو، اور یہ دربار ابو سفیان کے بیٹے کا ہے، یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، ابو سفیان کا۔ بات ختم ہونے پر ایک عقیدت مند آگے بڑھ کر امام حسن علیہ السلام کا جوتا سیدھا کیا
آپ نے یعنی وہ عقیدتمند نے جوتیاں سیدھی کی۔ تو امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب جو معاویہ نے دیا ہے یہ سب تم لے لو۔ معاویہ نے کہا کہ جوتیاں سیدھے کرنے کا جو میں نے دیا نظر وہ تم نے اس کو عطا کر دیا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا۔ آل رسول ہے پیارے۔ پنجتن پاک کی وہ شان ہے کہ وہ شان کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ عقیدت اور ہے، حقیقت اور ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کئی لوگوں کو کڑوی بھی لگے، لیکن حق یہی ہے کہ پنجتن کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیے۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ عقیدت ہے جو مرید اپنے پیر کی آل کو اہل بیت کہتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار ہے۔ اور بات حقیقت کی اگر کیجئے تو ہر مرید پیر کا آئینہ ہوتا ہے، پیر ہر مرید میں جلوہ فروز ہوتا ہے۔ تو کیا اس مرید کی اولاد بھی اہل بیت ہوئی؟ تب تو ماننا پڑے گا کہ پوری دنیا اہل بیت سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ وہ مرید ہی نہیں جو اپنے وجود میں اپنے پیر کو موجود نہ پائے، صرف سمجھے نہیں پائے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز اپنے صاحبزادے کو اپنے خلیفہ کے ہاتھ پر مرید نہ بناتے، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد کے صاحبزادے کو مرید نہ بناتے۔ اہل سمجھ کے لیے چند نکات کافی ہیں، لیکن مرشد کی اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کو دین محمدی میں والد نہ سمجھیں، اپنا پیر سمجھیں، کیونکہ پیری مریدی ابا سے نہیں چلتی، پیر سے چلتی ہے۔ جو لوگ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ میرے ابا کا سلسلہ ہے، چاچا کا سلسلہ ہے، ماموں کا سلسلہ ہے، ان لوگوں کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا ہے، یہ دین محمدی ہے، دین فقرا نہیں۔ دین محمدی کو دین محمدی کی طرح ہی لے کر کے چلو۔ فرض کیجئے کہ کسی مرشد کا بیٹا غیبت میں مبتلا ہے، رات دن اس کی زبان سے گالیاں نکلتی ہے، تو کیا دین محمدی کے تحت اہل بیت ایسے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ اپنی سمجھ کو درست کر لیں، جو پیر کی اولاد کی غلطیاں انہیں نہ بتا کر خود بھی اللہ کی گرفت میں ہے۔ مریدوں کو چاہیے کہ اگر کوئی مرشد کی اولاد اس طرح سے کرتی ہے تو ادباً اسے سمجھانا چاہیے کہ حضرت یہ غلط ہے، آپ اس سے باز آئیے، یہ اللہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، یا آپ کے والد جسے آپ والد کہتے ہیں وہ مرشد کا طریقہ یہ نہیں رہا، آپ ان سے ہٹ کر کے چل رہے ہیں، انہیں احساس تو دلائیے۔
اور اگر ان کے ایسا کرنے کے بعد بھی ہاں جی کریں تو آپ بھی گرفت میں ہو۔ مولا کریم سب کو حق سمجھنے اور حق سمجھ کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔